अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ खुशबाश और बखैरियत हों। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में उम्मे तैफूर, जो कि एक जानी पहचानी मुसन्निफ़ा हैं, उनकी तहरीर की सबसे नुमायाँ खूबी उसका इस्लाही पहलू है। उनकी एक कहानी आपकी खिदमत में हाजिर है। बज़ाहिर तो ये हल्की फुल्की हंसती मुस्कुराती तहरीर नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ पैगाम दिलों को तड़पा देता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सुनने के बाद अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, बंदी मशकूर रहेगी। खाला कौसर लंगड़ी दुल्हन ब्याह कर ले आई। खबर थी कि आग जो सारे में फैली थी। हर बच्चा बड़ा बूढ़ा सुनगुन लेने की कोशिशों में था। जिसने भी सुना मुंह में उंगलियां दाबे खाला कौसर के घर की तरफ चल पड़ा था। औरतों का एक जमे गफीर था जो खाला कौसर के घर में धरना मारे बैठा था, मगर वो भी एक काया थी। किसी को भी दुल्हन का मुंह देखने नहीं दिया और मोहल्ले की वेली औरतें थीं कि उठने का नाम ना ले रही थी। लगे हाथों मोहल्ले की एक नाइन ने खाला कौसर को ऐसा ताना मारा कि मानो दुखती रग छेड़ दी। बस फिर ठीक 1.5 घंटे बाद खाला कौसर का सब्र जवाब दे ही गया और उन्हें दुल्हन की बजाय अपनी दोधारी ज़बान की रोनुमाई करानी पड़ गई। और फिर जो मुग़लात का सुनामी उनके मुंह से निकला, उसने सारी औरतों को बच्चों समेत घर से उठाकर गली में दे मारा। खाला कौसर ने सुकून से दरवाज़ा बंद किया और मुड़कर उन 3-4 औरतों के पास आ बैठी जिन्होंने हमेशा खाला कौसर के मामलात में टांग अड़ाने से एतराज़ बरता था। बाहर गली में उनकी इस हरकत की वजह से क्या हंगामा था, उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। खाला कौसर मोहल्ला बागबानपुरा के मकान नंबर 111 की एक दिलचस्प मकीन थी। वो सारे मोहल्ले की खाला थीं, चाहे छोटा हो या बड़ा, चूड़ा हो या चमार, दूध वाला हो या कोई दुकानदार, उन्हें खुद को खाला कहलवाना ही पसंद था। 4 बच्चों का बचपना अभी गया भी ना था कि खाला कौसर पे बहुत बड़ी अफ्ताद आन पड़ी। शोहर ट्रैफिक के एक हादसे में दोनों टांगें तुड़वा बैठे, जिनको इलाज की गर्ज से काटना पड़ा। तब से शोहर बेकार थे और खाला घर बार संभाले बैठी थी। अच्छे इलाके में चंद दुकानें थीं जिनका किराया आता था और खर्च चलता था। बस तब से कौसर भी खाला कौसर बन गई। कह कह कर सबके मुंह से ज़बरदस्ती खाला कहलवाया और जवानी को निभाया। अच्छों के साथ अच्छी थीं और बुरों के साथ रज के बुरी। ख़ास तौर पर खाला कौसर की ज़बान के जौहर उस वक़्त खुलकर सामने आते जब कोई महल्लेदार उनके घर की सुनगुन लेने की कोशिश करता। तब खाला की ज़बान दो धारी तलवार होती जिससे अगले का तया पांचा हो जाता। औलाद में 4 बेटे ही थे, इसलिए ठस्से से रहती थीं। दिल की बुरी नहीं थीं, मगर ज़माने के सर्दो गरम ने खुद गर्जी को तबीयत का हिस्सा बना डाला था। अपना काम किसी न किसी बहाने निकलवाने में माहिर हो चुकी थीं। महल्लेदार शरीफ लोग थे, इज़्ज़त करते थे, सो जिससे जिस कदर बन पड़ता खाला का साथ देता था। यूं जैसे तैसे बच्चों का बचपना, खाला की जवानी और उनके शौहर की माजूरी एक साथ बीत गई। खामद की मौत के बाद कम अज़ कम उन्हें ये फ़िक्र नहीं थी कि बच्चे कैसे पलेंगे, क्योंकि चारों बेटे हुनरमंद थे और कमाते थे। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी गए थे। सो अब रावी खाला के लिए चैन ही चैन लिखता था। अब फ़िक्र थी तो बस बहुएं लाने की। बेटे शक्ल सूरत के अच्छे थे, सो रिश्ता मिलने की फ़िक्र ना थी। असल फ़िक्र तो ये थी, खाला कौसर ने किसी से भी रिश्ते की बाबत कुछ ना कहा था। महल्ले की कई औरतें जो इस तरह के कामों में उछल उछल पड़ती थीं, बेचैन व बेकरार खाला के घर के चक्कर काटती थीं कि कब किससे वो रिश्ते के बारे में पूछें। मगर खाला ने बहू ढूंढ मुहिम किसी को ना सौंपी। फिर ये भी हुआ कि दुनिया ने चांद चढ़ता देख ही लिया। खाला कौसर ने चुप चुपाते बड़े बेटे जुल्फ़कार का रिश्ता महल्ले की एक शरीफुल नफ्स और पढ़ी लिखी लड़की से तय किया और 2 दिन के वक्फे से निकाह पढ़वा दिया। रुखसती 8 माह के वक्फे से मांगी। महल्ले की नाम नहाद वचोलने दीदे फाड़े पाँव पसारे अपने घरों में बैठी रह गईं। लड़की का नाम हुमा था। वालदैन भी सीधे साधे और अच्छे लोग थे। जिस दिन खाला कौसर ने बेटे का निकाह किया, सारा महल्ला मीठे चावलों की देगों पर आ बैठा था। खाला ने भी खूब मोहल्ले वालों के दिल ठंडे किए, रज रज के देगें लुटाईं। अभी हफ्ता गुजरा था कि सुनने में आया कि हुमा यानी खाला कौसर की बहू बीमार है। दाएं टांग में रान के नीचे छोटा सा फोड़ा निकला था, जिसकी तकलीफ ने उठना बैठना दो भर कर रखा था। अब तो बुखार भी चढ़ा रहता। खाला कौसर खुद अपनी बहू को साथ लिए डॉक्टरों के पास मारी मारी फिरी, मगर आराम आकर ना दिया। फोड़े ने नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर दूसरे दिन का खेल बन गया था डॉक्टर से चीरा लगवाना। 2 दिन ज़रा अफाका होता, फिर वही तकलीफ। अब तो मोहल्ले की औरतों में भी खलबली मच गई। ताली पे ताली मारती और कमर मटका के कहती, ये रिश्ता टूटे ही टूटे। लड़की वालों की नींदें हराम और सुकून गारत किए दे रही थी ये बीमारी।
خالہ کوثر سرد و سپاٹ چہرہ لیے ہواؤں کے رخ کو سمجھ رہی تھی، مگر منہ سے کچھ نہ پھوٹی۔ ذوالفقار بھی روز شام کو ماں کے گھٹنے سے گھٹنا جوڑے بیٹھتا، اس آس میں کہ ماں اب اس رشتے کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اسے ہما سے انسیت سی ہو گئی تھی اور ماں سے محبت تھی۔ جیسا ماں کہتی وہ یقیناً ویسا ہی کرتا، مگر وہ یہ پھانس نکالتی بھی تو۔ کل شام ہی خالہ کوثر ہما کی طرف سے ہو کر آئی تھی اور بہت فکر مند تھی۔ ہما کی ٹانگ کا زخم خشک تو ہو گیا تھا، مگر اس کی ٹانگ کا گوشت زخم کے آس پاس سے سکڑ کر اکٹھا ہو گیا تھا، جس سے چال میں واضح لنگڑاہٹ آ گئی تھی۔ یہاں تک تو تھا سو تھا، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ چارپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 قدم بھی چلتی تو خشک زخم رسنے لگتا۔ ڈاکٹروں کے بقول زیادہ سے زیادہ بیڈ ریسٹ ہی تھا، جو شاید اس کے ناسور کو مستقل ٹھیک کر دیتا، اور اسے صحیح ہونے میں کتنا وقت لگنا تھا یہ تو رب ہی جانتا تھا۔ مگر خالہ کوثر کے بیٹے ذوالفقار کا گھوڑی چڑھنے کا پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ لوگوں کی زبانیں ان کے دہانوں سے باہر لٹک رہی تھیں اور خالہ کوثر کا چہرہ کسی پتھر کی طرح ساکت تھا۔ ان کے دل و دماغ میں کیا اکھاڑ پچھاڑ چل رہی تھی، اس سے تو ان کی پرچھائیں بھی واقف نہ تھی۔ گھر میں کسی کو کیا خبر ہوتی؟ محلے والوں نے کریدنا چھوڑ دیا کہ وہ جانتے تھے خالہ کوثر جیسی اتھری گھوڑی بیماری کی پوٹ کو خود پہ لاد کے کبھی گھر نہیں لائے گی۔ سب عورتیں گھروں میں بیٹھی تانوں کے نشتر پلوؤں میں باندھے تیار تھیں۔ جیسے ہی یہ رشتہ ٹوٹتا، یہ سارا ٹولہ لڑکی والوں کا سگا بن کر خالہ کوثر کا دروازہ پیٹتا نظر آتا۔ بس بلی تھیلے سے باہر آنے کی دیر تھی۔ اور پھر ایک دن بلی چھوڑ تھیلے میں سے کٹا برآمد ہوا۔ صبح سارا محلہ خالہ کوثر کے گھر کو منہ اٹھائے حیرت سے تک رہا تھا۔ یہ بھی عجب معمہ تھا، پورا گھر شادیوں میں کی جانے والی لائٹنگ سے سجا تھا۔ حیرت تھی کہ راتوں رات کس جن نے یہ کام کیا تھا۔ نہ کوئی کھٹکا نہ رولا۔ کچھ عورتوں نے فٹافٹ اپنے بچے بغل میں دبائے اور پہنچ گئی لڑکی والوں کی طرف۔ خالہ کوثر کچھ تو محلہ تھا، پر وہاں تو آثار ہی کچھ نہ تھے۔ وہ ابھی بھی ہما کے والدین پریشان سہن میں بیٹھے تھے کہ محلے کی کوئی تیز گام ان تک پہنچ چکی تھی، پر سب تکلیف اور دکھ سے سارے گھر والوں کے چہرے چٹکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تو خالہ کوثر تمام گھروں میں ولیمہ کا نیوتا دے گئیں۔ بارات کا یہ کہہ کر ٹال دیا کہ لڑکی والوں کو زیادہ مہمانداری روا نہیں۔ پھر ادھر دوپہر ڈھلی، خالہ نے برقع سر پر رکھا، اپنے خاص الخاص جوڑے پر نظر ڈالی اور نقشک سے تیار ذوالفقار کی باں پکڑی۔ باقی تینوں بیٹوں کو آنکھ کا اشارہ بہت تھا۔ تینوں نے کندھے سے کندھا جوڑ چوکھٹ پار کی اور یوں یہ 5 نفوس پہ مشتمل بارات خاموشی سے روانہ ہوئی۔ راستے میں جس نے دیکھا گھر اطلاع دینے بھاگا۔ تھوڑی دیر میں گھروں کے دروازے بجنا شروع ہو گئے تھے، مگر خالہ کوثر سب سے بے نیاز اپنے 4 کاکے تھامے خرامہ چلتی ہوئی ایک گھر کے تھڑے پہ آ کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ پیچھے آنے والے ٹولے کو دیکھ کر خالہ نے شان سے ابرو اچکائے اور دھاڑ سے لکڑی کا خستحال دروازہ بجایا اور جھٹ دہلیز پھلانگ اپنے ٹبر سمیت اندر چلی گئیں۔ چھوٹے سے صحن میں ہما کا بھائی اور باپ سر نبڑائے بیٹھے تھے۔ ہما کی ماں اور چھوٹی بہن اس کی منجی کمرے سے نکال کر برآمدے میں گھسیٹ رہی تھیں، جس پہ ہما بدستور لیٹی دکھائی دی۔ بیچاری کو ہوا لگوانے ماں باہر نکال دیتی تھی۔ اب جو سامنے تن کر کھڑی خالہ کوثر اور اس کے 4 عدد لشکروں پر نظر پڑی تو جھٹ پائنتی پہ پڑے گولا بنے کھیس کو ہما کے منہ پہ دے مارا، جس کے نیچے مسکہ خیز انداز میں کھلا ہما کا منہ چھپ گیا تھا، جو نہ جانے حیرت سے کھلا تھا یا خوشی سے۔ اس کا باپ اور بھائی بھی اپنی جگہ چھوڑ بت بنے کھڑے تھے۔ پریشانی میں ابھی تک کسی نے بیٹھنے کو بھی نہ کہا تھا۔ تب ہی اچانک ہما کی ماں کو خیال آیا اور لپک کر خالہ کی طرف بڑھی، مگر خالہ کوثر نے بیٹھنے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ سے ایک سفید لفافہ پکڑا، اسے کھول کر اندر سے زرتار لال دوپٹہ نکالا اور ہما کی چارپائی کا رخ کیا، جہاں ہما بیچاری نے مارے شرم کے ابھی تک منہ سے لپٹے کھیس کو پرے نہ کیا تھا۔ خالہ نے آگے بڑھ کر چہرے سے کھیس ہٹایا، سہارے سے بٹھایا اور جھٹ وہ لال دوپٹہ ہما کے سر پر دے دیا۔ وہ پورے جذبات سے 2-4 کس کس کے جھپیاں ڈالیں اور منہ ماتھا چوم کر پرے ہو گئیں۔ اتنے میں خالہ کوثر کا چھوٹا لڑکا ابو بکر ساتھ لائی مٹھائی کی بڑی سی ٹوکری کھول کر سب گھر والوں کا منہ میٹھا کرانا شروع ہو گیا۔ ہما کے ماں باپ تشکر کے مارے آنکھیں میچے رو رہے تھے۔ سب سمجھ میں آ گیا تھا، اب کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اتنے دنوں سے چھائے بدگمانی کے بادل چھٹے تو خوشیوں کی جھلملاتی کرنوں نے سب کے چہروں کو آفتاب کر دیا۔ پر اگلا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب تھا، جب خالہ کوثر کی تیز اور اونچی آواز کی گونج سنائی دی، چلو وے منڈو، چل ابو بکر، آجا پتر عثمان، عبداللہ، تم دونوں بھی اس پاسے سے پکڑ لو، چوکو منجی اور لے چلو پرجائنوں گھر، چلو شاباش، مغرب سے پہلے دیگیں بھی پکوانی ہیں۔ ذوالفقار کو چھوڑ باقی تینوں جھٹ آگے بڑھے اور چارپائی یوں ہوا میں اونچی کی جیسے اوپر کوئی بھی بیٹھا نہ ہو، اور پھر بیماری نے ہما بیچاری کا وزن چھوڑا بھی کتنا تھا۔ اگر خالہ کوثر ایسے کیسے بچی رخصت کر دیں، نہ جوڑا نہ لتا، نہ لیا نہ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہما کی ماں پریشان اور عاجز ہو کر گھگیائی کہ آخر کو بیٹی کا نکاح تو ہو چکا تھا، حق تھا ان لوگوں کا۔
فٹے حال، ابھی بھی تجھے انتظار کرنا ہے؟ پاگلے، پورا محلہ خالہ کوثر کے دوالے ہوا پھر رہا ہے کہ یہ نہ بھی آئے گی اب ہما کو، بیچاری کے ساتھ عیب جو لگ گیا ہے، اور تو ابھی جوڑے ٹانکنے کی فکر میں ہے، مگر خالہ کوثر کو ابھی تو جانتی نہیں۔ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے خالہ کوثر نے کرسی سنبھالی، یعنی ابھی انہیں لمبی بات کرنی تھی۔ میں مر سکتی ہوں پر زبان سے نہیں پھر سکتی۔ کیا ہے جو اللہ نے مجھے بیٹی نہ دی؟ پر میں خود تو کبھی کسی کی بیٹی تھی نہ، کیا میں نہ سمجھوں گی تیرا دکھ؟ اور بیماری تو بادشاہوں کو بھی گھیر لیتی ہے، ہم تم تو پھر فقیر ہیں۔ اب اگر میری بیٹی کی قسمت میں صحت ہے تو اسے میرے ہی گھر میں ملے گی، اور اگر اس بیماری کے ہاتھوں خواری لکھی ہے خدا نخواستہ تو وہ بھی ذوالفقار اور یہ دونوں اکٹھے جھیلیں گے۔ ہم خود علاج کرائیں گے اس کا، باقی جو میرے اللہ کو منظور۔ خالہ نے اپنی بات ختم کرتے ہی کرسی چھوڑی اور سر پر ٹکے برقعے کو سیٹ کیا، پھر اجازت طلب نظروں سے ہما کے ماں باپ کو دیکھا جو مسلسل شکرانے کے آنسو بہا رہے تھے۔ ادھر چارپائی پہ ٹنگی ہما کی سسکیوں کا آلاپ بھی جاری تھا۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ہما کو الوداعی پیار دیا، جس کی چارپائی کو اس کے دیوروں نے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنی بیٹی کا سر اپنی پہنچ میں کر سکیں۔ خالہ کوثر نے آگے بڑھ کر ہما کو اسی کھیس سے اچھی طرح لپیٹا جو اس کی چارپائی پہ اول وقت سے دھرا تھا، یوں کہ اس کا بال بال اس کھیس میں چھپ گیا، اور پھر ماں کے اشاروں پر گھومتے جھومتے بچہ جمورا یعنی ذوالفقار کو ٹھوکا دیا کہ اٹھ کے اس نکی جئی جانچ کے آگے لگے۔ وہ تابعدار اور فرما بردار ایک نظر اپنی چارپائی والی دلہن پر ڈال کر دروازے کے پاس آ لگا۔ باقی سب گلے ملنے ملانے میں مصروف ہوئے تو ذوالفقار نے باہر جھانک کر حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل ہراساں ہو کر سر واپس اندر گھسیڑ لیا۔ مڑ کر نکی جئی جانچ کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور چارپائی کا اگلا پایا پکڑے ابوبکر اور باقی دونوں بھائیوں کے قریب سرگوشی میں کہا، جان نثارو، فارمولہ نمبر نس پج دوڑو۔ تینوں نے اس بات میں سر ہلایا اور چارپائی کو سر پہ اٹھایا، خالہ کوثر کو آگے لگایا۔ ذوالفقار نے بیوی کا مکھڑا چھپایا، پھر جیسے ہی خالہ کوثر نے سر باہر نکالا پورا محلہ ماجرا معلوم کرنے کو امڑ آیا، مگر خالہ کوثر کے شیروں نے زوردار نعرہ لگایا اور جھکتے ہوئے کھوتے گھوڑوں کی سی تیزی سے چارپائی کو وہ بھگایا کہ اگر ذوالفقار پیچھے بھاگا نہ آ رہا ہوتا تو وہ تینوں یقیناً اندھوں کی طرح محلہ پار کر گئے تھے۔ ابھی بھی 2 گھر آگے تو نکل ہی گئے تھے۔ بیچاری ہما پہلے ہی جھٹکے پر جو چت لیٹی تو ابھی تک اسی پوزیشن میں تھی۔ نامعلوم کھیس کے اندر مسکین کا کیا حشر تھا۔ ذوالفقار نے فٹافٹ دروازہ کھولا اور بھائیوں اور جانثاروں کو جلدی سے اندر کر کے کمرے میں چارپائی لے جانے کو کہا، اور خود یہ سوچ کر کہ اماں تو ابھی محلے والوں کے نرغے میں پھنسی سوال و جواب کر رہی ہوں گی، مڑ کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ خالہ کوثر کا چہرہ نمودار ہوا اور پیچھے پیچھے پا کے سارا محلہ بھی باراتی بن کر ان کے وسیع و عریض صحن میں آن گھسا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کان پڑی پکار سنائی نہ دیتی تھی۔ ابھی مزید عورتیں آ رہی تھیں جنہیں خبر دیر سے ہوئی تھی، اب وہ کوئک سروس والوں کو کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھیں۔ اس وقت خالہ کوثر کا صبر و برداشت دیکھنے والا تھا۔ وہ بڑے تحمل سے سب کے سوال نمٹا رہی تھیں، اور عورتوں کا سیاپا یہ تھا کہ انہیں کچھ بھی مرچ مسالے دار خبر نہیں مل رہی تھی، اس لیے مختلف زاویوں سے خالہ کی اس قربانی کا پوسٹ مارٹم جاری تھا۔ آخر ایک نائن بولی اور ستھرا بولی کہ خالہ کوثر نے لگتا ہے کوئی جائیداد نام کرائی ہے یا ہما کے باپ بھائی کی چلتی دکان۔ بس اتنا سننا خالہ کوثر جیسی عورت کے لیے قیامت تھا۔ آستینیں اونچی کیں اور وہ روح تک جھنجھوڑ دینے والی گالیاں نکالیں کہ پل میں تمام عورتیں چوکھٹ سے باہر تھیں، سوائے چند کے جنہیں محلے کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کی عمر بھی اب قبرستان سے دلچسپی رکھنے والی تھی۔ انہی میں سے ایک نے اٹھ کے خالہ کوثر کو پانی پلایا اور ٹھنڈا کیا، مگر خالہ کوثر نے 2 گھونٹ پی کے گلاس پرے کیا اور پھر جو روئیں تو چاروں بیٹے بھی پریشان سے باہر بھاگے آئے، جھٹ ماں کو گھیرے میں لیا اور لگے ہاتھ پیر دابنے۔ ذرا دیر کو چپ ہوئیں تو پاس بیٹھی اماں رشیدہ کو دیکھا جو عمر رسیدہ اور تجربہ کار عورت تھی، 80 کے پیٹے میں تھی پر حواس سلامت تھے۔ خالہ کوثر کے میکے اور سسرال کے تمام افراد کو ذاتی طور پر جانتی تھی۔ کیوں اماں رشیدہ، تم تو میرے پچھڑوں سے بھی واقف ہونا۔ خالہ رشیدہ نے ٹھنڈا ہوکا بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ جان گئی تھی اب خالہ کوثر کس کا حوالہ دینے والی تھی۔ اماں، طاہرہ یاد ہے تجھے، میری بڑی بہن، کیسی الہڑ اور سونی تھی، چٹی دودھ تھی، یہ پا پا کے تو ڈیلے تھے۔ خالہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جیسے آنکھوں کا وزن کیا تھا۔ 11 سال کی نکاحی تھی میرے خالہ زاد سے، ادھر 15واں سن چڑھا اور موئی چیچک نے آ لیا۔ مرتے مرتے بچی تھی، پر کاش مر جاتی۔ اس وقت چہرہ ٹویوں ٹبوں سے بھر گیا بیچاری کا، مگر ایک چہرہ ہی تو خراب ہوا تھا، وہی مقدر بھی ڈبو گیا۔ بڑا علاج کرایا، جہاں تک بوڑھے ماں پیو کر سکے انہوں نے کیا۔ 2 ہی تو ہم بہنیں تھیں، نہ کوئی بھائی تھا جو بازو بنتا۔ 3 سال تک نہ دن دیکھا نہ رات، بس بھاگ دوڑ میں ہی نکل گیا، مگر سوئے مقدر نہ جاگے۔ خالہ کوثر دیوار کو تکتی ارد گرد سے بالکل بیگانہ اپنی ماں جائی کا دکھ بتا رہی تھیں۔
باقی سب دم سادے سن رہے تھے کہ اماں رشیدہ کے علاوہ باقی سب کے لیے یہ کہانی نئی تھی۔ پھر ہمارے محلے میں بھی ایسا ہی ایک دن چڑھا۔ صبح سویرے ہمارے محلے کا اللہ دتہ حلوائی بھاگا آیا تھا میرے ابے کے پاس کہ تمہارے ہونے والے جوائی کے گھر سے اسے بڑا لمبا چوڑا مٹھائی کا آرڈر ملا ہے جو اسے عصر تک تیار کر کے دینا ہے، اور خوشی کی بات کہ وہ مٹھائی ادھر کو ہی آنی ہے، کیونکہ لڑکے کا نکا بھرا کہہ کے گیا ہے کہ چاچا مٹھائی دکان پر ہی رکھ لینا، ہمیں بارات لے کر خالہ جمیلہ کے محلے میں ہی لانا ہے، یعنی بھلیے لوکے وہ لوگ تیری دھی بیانے آ رہے ہیں، پر تجھے اطلاع دیے بغیر، تاکہ اتنے سالوں کی کدورت جھٹکے سے مک جائے۔ آخر دھڑکا بھی تو بڑا تھا نا طاہرہ کی بیماری کے بعد سے، بس تو بھی تیاری پکڑ، اپنی طرف سے ماڑی موٹی رخصتی کر کے بوجھ اتار، جس طرح وہ تجھے حیران کریں ویسے ہی تو انہیں چونکا دینا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اللہ دتہ حلوائی صافہ جھاڑ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ بس پھر کیا تھا، مچ گئی سارے میں ہڑبونگ۔ وہ تھرتھلی مچھی کے اس بھاگ دوڑ میں اماں ابا آپس میں ہی ٹکراتے پھرتے تھے۔ پھٹافٹ پیٹیاں بکسے کھولے اور بند کیے گئے، ضرورت کا سامان چیک کر کے تسلی کی گئی۔ سرے دست اماں کا شادی کا لال زردار دوپٹہ پڑا تھا جسے آپا طاہرہ نے اپنے نئے نکور جوڑے کے اوپر ہی اوڑھ لیا تھا۔ اس کا چیچک زدہ چہرہ جیسے دہکتا انار بن گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کیا سے کیا لگنے لگی تھی۔ میں بھی کپڑے بدلے کچن میں گھسی متنجن بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس وقت جلدی میں یہی بن سکتا تھا۔ ہلکا پھلکا سب بھی کچھ تیار تھا۔ اماں ابا خوشی کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ کر بلا وجہ ہنس دیتے۔ اماں بار بار اپنی چھوٹی بہن کو تصور میں شریر نہ ہو تو کہہ کر کھلکھلا دیتی کہ اسی بہن کے بیٹے سے ہی تو طاہرہ نکاحی گئی تھی۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور پھر مغرب۔ جس وقت گلی کے نکڑ پر پٹاخے پھوٹنے کی آواز سنائی دی، ہم چاروں جو اب انتظار کر کر کے اُبنے لگے تھے جیسے پھر سے جی اٹھے۔ آپا جھٹ لپک کر اندر کمرے کی طرف بھاگی اور اماں سرسوں کے تیل کی شیشی لینے چلی گئی، اور رہ گئے میں اور ابا تو ہم دونوں بے چین و بے قرار دروازے کے پاس چکرانے لگے۔ باہر پٹاخے پھوٹتے رہے، لوگوں کی بھگدڑ مچی رہی، کہکہوں اور ہنسی کی آوازوں میں اپنوں کی آوازوں نے یقین دلایا کہ بس خوشی اب چند ساتھ کی دوری پہ ہے۔ کسی وقت چھوٹی خالہ کی چہکتی آواز کان میں پڑتی تو ہمارے چہرے خوشی سے چمکنے لگتے۔ ابا بس ہلکے سے کھٹکے کا ہی منتظر تھا، وہ پہلی دستک جو دروازے پہ پڑتی، اور بس ابا لمحے کے 1000ویں حصے میں دروازہ کھول دیتا اور اس کی روگی بیٹی کی خوشیاں سیلابی ریلے کی صورت ان کے چھوٹے سے صحن میں بہتی نظر آتی۔ مگر کھڑے کھڑے پاؤں شل ہو گئے، گھر سے باہر صرف بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ حیرت تھی کہ ابھی تک باراتیوں نے ان کا دروازہ نہیں بجایا تھا۔ اماں تو کب سے کہہ رہی تھیں دروازہ کھول، پر ابا دستک کے انتظار میں ٹالتا رہا۔ مجھ سے آپا کا کمرے کی تاریکی سے جھانکتا بجھا ہوا چہرہ دیکھا نہ گیا اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پر کاش میں ایسا نہ کرتی۔ اماں کھڑے قدموں سے صحن میں گری تھی، ابا نے بھی دروازے کا خستہ پٹ تھام لیا تھا، اور آپا، میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے کمرے میں صرف اندھیرا دکھائی دیا، اس کے نصیبوں کا اندھیرا۔ بارات آئی تھی، بڑی شان سے آئی تھی، آپا کے شوہر کی ہی آئی تھی، پر آپا کے لیے نہیں، بلکہ سامنے، بالکل سامنے والے گھر کی ذکیہ کے لیے۔ اف، کیسا اوچھا وار کیا تھا خالہ نے، نہ طلاق دی اور نہ بیاہ۔ پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ خالہ نے لیا آپا سے، بس مرے کو مارے شاہ مدار والا حساب تھا۔ نہ ذکیہ کے گھر والوں کو شرم آئی لڑکی دیتے اور نہ خالہ کو غیرت۔ عجیب پتھر دل تھے، کہیں دور سے لے لیتے رشتہ، کمی تو نہ تھی، سامنے کھڑے ہو کے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا کہ میرے کانوں میں ذکیہ کے رخصتی کی آواز پڑی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگوں میں سے کسی پہ بھی ان کی نظر پڑے۔ بند دروازے کے پیچھے تو ہمیں اب رونا ہی تھا، پر سامنے کرتا اٹھا کے پیٹ کیوں ننگا کرتے۔ میں جلدی سے پلٹ کر اماں ابا کو نظر انداز کرتی آپا کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، اسی اندھیرے میں آپا کی آواز سنائی دی، کوثر مجھے مت بلانا، میں سو رہی ہوں۔ اماں ابا سے کہہ حوصلہ رکھیں، دکھ بہت بڑا ہے، اب اس سے ہمت نہ ہاریں۔ اور میں چپ چاپ پلٹ گئی۔ کاش میں آپا کے پاس جاتی، اس کی دل جوئی کرتی، پر میں اماں کے رونے کی آواز سن کر صحن میں آ گئی۔ پھر میں تھی، ابا اور اماں تھے، اور ہمارے بے حساب آنسو جو ہمیں اگلے کتنے دن تک بہانے پڑے۔ صبح فجر وقت طاہرہ آپا مر گئی۔ اماں نے دیکھا تھا اسے آخری ہچکی لیتے، پر جوان بیٹی کی حالت دیکھتی ایسی پتھر ہوئی کہ دہلیز پر ہی ڈھہ گئی، آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی گود میں نہ لے سکی۔ چلو اس کی تکلیف تو کم نہ ہوئی، پر گھپ سناٹے میں خالہ کوثر کی سسکیوں کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ ہما نہ جانے کس طرح گھسٹتی خالہ کے پاس آ بیٹھی تھی، اور اب گوڈے پہ سر رکھے زار زار رو رہی تھی۔ چاروں لڑکے یوں دکھی تھے جیسے انہوں نے خالہ طاہرہ کو قبر میں اتارا تھا۔ اماں رشیدہ جو اسی اللہ دتہ حلوائی کی بہن تھی، ہر اس دکھ سے واقف تھی جو خالہ کوثر کے پچھلوں نے اٹھائے تھے، اور جو ایک آدھ دوسری عورتیں بیٹھی تھیں ان پہ آج خالہ کوثر کی شخصیت کے بھید کھلے تھے۔ بڑا ٹائم لگا ہمیں اس غم سے نکلنے میں، بڑا ٹائم لگا ہمیں اس غم سے نکلنے میں۔ ایک بار پھر خالہ کوثر کی ہی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔
بڑی باتیں بنائی ظالموں نے کہ طاہرہ نے خودکشی کر لی، کانچ کھا لیا۔ ارے نہیں نہیں، سنکھیا تو خود محلے کے جمعدار سے منگواتے دیکھا تھا۔ بس کیا بتاؤں، جتنے منہ اتنی بکواس، پر ہم جانتے تھے اسے دل کا دورہ پڑا تھا، سہ نہیں سکی تھی وہ یہ ذلالت۔ بات کرتے کرتے خالہ کوثر نے یکدم ہما کو دیکھا تو فوراً آنسو پونچھ کر اسے سہارے سے اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا اور بولی، اب یہ نعمانی دیکھو، اللہ اس کو حیاتی دے اور خوشیاں دکھائے۔ خالہ کوثر نے محبت سے ہما کے ہاتھ تھامے۔ سب مجھ سے یہی آس لگائے بیٹھے تھے کہ میں اس بختوں والی کو طلاق دلوا دوں گی، ذوالفقار کے لیے کوئی دوسری کروں گی۔ اب تم ہی بتاؤ اماں رشیدہ، جس نے اپنی بہن ایسے ہی روگ کے ہاتھوں قبر میں اترتی دیکھی ہو، ماں پیو کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے دیکھا ہو اور ساری رات دعائیں مانگتے سنا ہو کہ یا اللہ ایسا کسی دشمن کی دھی کے ساتھ بھی نہ ہو، تو پھر میں کیسے ان بڈھوں کی دعائیں مٹی کرتی، ایک اور طاہرہ غر کر دیتی اور ایک اور ماں پیو کو زندہ حالت میں مردہ کر دیتی، اور پھر طاہرہ آپا کے چیچک کے داغ تو جانے کے نہ تھے، پر میری دھی کا زخم تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھلا چنگا ہو جائے گا، اور 4 دن میں اس کی سیوا کروں گی تو یہ کل کو میری ہڈیاں دبانے جوگی ہوگی نا۔ کیوں میری دھی، صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ خالہ کوثر نے ہما کا ماتھا چومتے اس سے پوچھا، اور ہما بیچاری کیا کہتی، شرما کر دوبارہ